मेरी बेटी का जनाजा तैयार था, मगर जो मौलवी भी जनाजा पढ़ाने आता वो कानों को हाथ लगाता हुआ वहां से भाग जाता और जनाजा पढ़ने से इनकार कर देता। मेरी बेटी सफेद कफन में फूलों की तरह लग रही थी। मैं बेटी की मैयत पर बैठी रो रही थी कि अचानक एक बुजुर्ग 40 आदमियों के साथ मेरे घर में दाखिल हुए और बोले, हम इस नेक बच्ची का जनाजा पढ़ाने आए हैं। इसकी मैयत में से किसी जनती रूह की खुशबू आ रही है। उन्होंने मेरी बेटी का जनाजा पढ़ाया और उसे अपने हाथों से कब्र में दफन किया, मगर उस वक्त मेरा कलेजा फट गया जब मेरी बेटी शाम के 7 बज गए थे, मगर मेरी बेटी आसमा अभी तक मदरसे से वापस अपने घर नहीं आई थी। वो वहां पर कुरान मजीद पढ़ने जाया करती थी। पहले तो वो रोज 5 बजे घर आ जाती थी। ना जाने आज वो कहाँ रह गई थी। मुझे अपनी 14 साला बेटी की फिक्र सताई जा रही थी। मैंने सर पर चादर ली और मदरसे की तरफ भाग पड़ी। वहां जाकर पता चला कि मेरी बेटी तो 5 बजे ही यहाँ से चली गई थी और अब तक तो उसे घर पहुंच जाना चाहिए था। मेरी बेटी बहुत ही नेक और शरीफ थी। उसने कभी किसी मर्द की तरफ नजर उठाकर देखा ही नहीं था। मैं वहां से रोती हुई वापस घर आ गई। मेरी बेटी का मेरे सिवा कोई नहीं था। उसका बाप कई साल पहले ही फोत हो गया था। मैंने जैसे ही घर में कदम रखा, मेरी बेटी सामने बैठी रो रही थी। उसके बाल खुले हुए और उसकी हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। मैं पहली नजर में ही जान गई थी कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। मैं जोर से चीखने लगी थी। मेरी आवाज सुनकर मोहल्ले की चंद औरतें भी बाहर आ गई थीं और कहने लगी, रुखसाना बाजी, इतना क्यों चिल्ला रही हो? खैर तो है? मैं रोते हुए बोली, मेरी बेटी की ये हालत देखो, क्या हुआ है इसे? उस औरत ने मेरी बेटी को सर से पांव तक घूर कर देखा और फिर लंबी सांस भरकर कहा कि इस बेचारी की हालत से लगता है किसी ने इसके साथ ज्यादती की है। इतने में एक और औरत बोली, तुम्हें क्या अपनी बेटी के कारनामों की खबर नहीं थी? ये खुद किसी के साथ मुंह काला कराई है और अब देखो कैसी मासूम बनी बैठी है। उन औरतों की बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने बेटी का हाथ पकड़ा और एसपी साहब के घर आ गई, जो हमारे घर के बिल्कुल करीब रहते थे और बड़े नेक इंसान थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई और कहा कि खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। फारूक साहब ने मेरी बेटी को देखा तो वो भी चौंक कर रह गए। उन्होंने मेरी बेटी के सर पर दिलासा देकर पूछा, बेटा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मुझे सच सच बताओ, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। तुम्हारे लिए लड़ना मेरा काम है। बस तुम मुझे उन दरिंदों के नाम बता दो जिन्होंने तुम्हारा ये हाल किया है। मेरी बेटी फूट फूट कर रोने लगी। वो मुझसे लिपट गई और बोली, अम्मा, मैं अब किसी काम की नहीं रही हूँ। फारूक साहब की आंखों में भी आंसू आ गए थे। यतीम बच्ची है, आपकी मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा है, लेकिन आप माँ होने के नाते इससे ज्यादा बातें कर सकती हैं। आप इसे घर ले जाइए, मगर इसका टेस्ट करवाना भी जरूरी है ताकि पता चल सके कि आपकी बेटी को उजाड़ने वाले कौन लोग हैं। हम इसे अस्पताल लेकर जाएंगे। इसका टेस्ट करवा कर मैं खुद इसके मुजरिमों को पकड़ूंगा, भले ये मुंह से कुछ ना बोले। चंद दिनों के बाद जब इसकी हालत बेहतर होगी तो आपकी बेटी सारी बातें बता देगी। उनके कहने पर मुझे बेहद तसल्ली हुई थी। फिर उन्होंने अपनी गाड़ी में हमें बिठाया। हम लोग अस्पताल चले गए। उनकी मौजूदगी में मेरी बेटी के सब टेस्ट हुए और फिर हम घर आ गए। मेरी बेटी की आंखों से आंसू बह बह कर उसका चेहरा सूज चुका था। बेटी, क्या तुम उन्हें जानती थी? वो कितने लोग थे, कौन थे और वो कहाँ रहते हैं? अम्मा, उन्होंने कहा है अगर मैंने किसी को उनके बारे में बताया तो वो लोग तुझे और मुझे मार देंगे। ये कहकर वो फिर से रोने लगी थी। मैंने उसे खाना खिलाने की कोशिश की, मगर वो अपना टूटा वजूद संभालते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरे दिल में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाकर अपनी बेटी को तसल्ली दूं। मेरी बेटी का किरदार साफ और शफाफ था। मेरी बेटी ने हमेशा अल्लाह का नाम लिया था। वो ऐसी लाख बातों से दूर रहती थी। मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ था? मैं सोच ही रही थी। सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। सुबह के 6 बजे मैं उठी तो सबसे पहला ख्याल मेरे दिल में मेरी बेटी आसमा का आया था, मगर उसके कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा तो खुल गया, मगर सामने वाले मंजर ने मुझे हैरान परेशान कर दिया था। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मेरी बेटी किसी बेजान परिंदे की तरह बेड पर पड़ी थी। मेरी बेटी ने अपनी जान ले ली थी। मुझे लगा कि मेरी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। मैं फारूक साहब के घर गई।
انہیں بتایا کہ میری بیٹی نے خودکشی کر لی ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے میرے گھر آئے اور سب کچھ دیکھنے کے بعد انہوں نے یہی بتایا کہ آپ کی بیٹی نے خودکشی نہیں کی بلکہ ڈر، خوف اور دکھ کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ کاش اس نے میری بیٹی کی بجائے مجھے اٹھا لیا ہوتا۔ میں نے اپنی بیٹی کو ایک چادر میں لپیٹ دیا تھا۔ پھر میں نے سب محلے والوں کو اطلاع دے دی کہ میری بیٹی اس دنیا سے جا چکی ہے۔ یہ اطلاع ملنا تھی کہ آس پاس کی کچھ عورتیں میرے گھر میں تعزیت کرنے کے لیے آ گئیں۔ کچھ نے تو میرے ساتھ ہمدردی کی، مگر زیادہ تر عورتوں کے تاثرات عجیب سے تھے۔ پڑوس والی نادیہ جل کر بولی، میں نے تمہاری بیٹی سے ایک بار کہا کہ میری بیٹی سے دوستی کر لو۔ کہنے لگی کہ میں ایسی لڑکیوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتی، اور دوستی تو دور کی بات ہے، جو لڑکیاں سارا دن لڑکوں سے باتیں کرتی رہتی ہیں۔ دیکھو اب بیچاری کا اپنا کیا حال ہوا ہے۔ خدا کسی سے ایسے جملے نہ بلوائے۔ تمہاری بیٹی تھی اچھی، مگر بیچاری کا چال چلن اسے لے ڈوبا ہے۔ مجھے تو تم پر ترس آ رہا ہے کہ تم ایسی بیٹی کے ہوتے ہوئے کیسے زندہ رہ پاتی۔ شکر کرو کہ وقت پر تمہاری جان چھوٹ گئی، ورنہ آگے پتہ نہیں تمہیں کیا کیا دن دیکھنے پڑتے۔ میں نے اس وقت صرف صبر کیے رکھا، کیونکہ میں صرف اللہ پر یقین کرتی تھی۔ میں نے اب اپنی بیٹی کا کفن دفن بھی کرنا تھا، مگر وہ ساری عورتیں تو مجھ سے پلاؤ اور بریانی کا پوچھ رہی تھیں۔ یہ عجیب رسم ہے کہ ایک گھر میں جنازہ ہو جائے، وہاں غم ہو، تو حدیث میں آتا ہے کہ 3 دن تک وہاں کچھ نہیں پکتا، لیکن یہاں عجیب رسم ہے، جس گھر میں جنازہ ہو جائے لوگ وہاں سے بریانیاں اور پلاؤ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے تو ان عورتوں سے صاف کہہ دیا کہ میں غریب عورت ہوں اور بیوہ ہوں، میری بچی یتیم تھی، میرے پاس تم لوگوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ نادیہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی کہ یہ سب تو بہت ضروری ہوتا ہے، تمہیں کم از کم گھر آئے مہمانوں کے سامنے یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ تم خود سوچو کہ اگر تم کسی کے گھر جاؤ تو تمہیں کیسا محسوس ہوگا۔ مجھے اس وقت ان عورتوں کی ضرورت نہیں تھی، اب مجھے کسی کفن دفن والی عورت کو ڈھونڈنا تھا جو میری بیٹی کے جنازے کو غسل دے سکے اور کفن میں لپیٹ سکے، کیونکہ یہ کام بھی بہت طریقے سے کیا جاتا ہے، ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ میں جیسے ہی گھر سے باہر جانے لگی تو کچھ عورتیں میری بیٹی کا جنازہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھیں اور بولیں کہ ہم غسل دے دیں گے، لیکن تم دیکھ لینا اس کے جنازے میں تمہیں بہت مشکلات ہوگی، یہ تو مر کر بھی تمہارے لیے بے چینی کا ذریعہ بن گئی ہے۔ مجھے ان عورتوں کی باتوں پر کوئی یقین نہیں تھا، کیونکہ میں اپنی بیٹی کی پاکیزگی کی خود گواہ تھی۔ بہرحال میری بیٹی کو غسل دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جن عورتوں نے غسل دیا وہ باہر آئیں تو کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں، توبہ توبہ، تمہاری بیٹی اگر زندہ بھی رہتی تو کسی کام کی نہ رہتی، تم نے تو اپنی بیٹی کو کھلے عام چھوڑ رکھا تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ بلا وجہ یہ ظلم نہیں ہوا، یہ بھی ان لوگوں کو جانتی ہوگی جنہوں نے اس کا یہ حال کر کے چھوڑا ہے۔ تم خود سوچو، کوئی کسی انجان لڑکی سے کیوں راہ چلتے الجھے گا؟ میں حیران تھی کہ یہ لوگ مجھے بیوہ سمجھ کر کتنے شفاق ہو گئے تھے۔ یہی اگر ایک امیر کی بیٹی کے ساتھ ہوتا تو سب لوگ ہمدردیاں جتا رہے ہوتے، کیونکہ میں بیوہ تھی، میرے پاس دینے کے لیے بریانی اور پلاؤ نہیں تھا، تو ہر کوئی میرے اوپر ہی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے بس ایک ہی جملہ کہا تھا کہ جس نے بھی یہ ظلم کیا ہے اس سے اللہ پوچھے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد محلے کے مرد بھی باہر جمع ہو گئے، لیکن سب کی آنکھیں خالی تھیں، کیونکہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں پکا تھا۔ میں باہر آئی تو میں نے قریبی مسجد کے مولوی صاحب سے کہا کہ میری بیٹی کا جنازہ تیار ہے، آپ جنازہ پڑھا دیں۔ میری بات سن کر انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں آپ کی بیٹی کا جنازہ پڑھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں بولی، آپ میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے کا کیوں نہیں سوچ سکتے؟ تب امام صاحب کہنے لگے، تمہاری بیٹی نے صرف اپنا ہی نہیں بلکہ مدرسے میں جانے والی تمام لڑکیوں کا نام خراب کیا ہے، اور بہت سے لوگ تو مجھے بھی اس کا قصوروار کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ میرے مدرسے کی بچی تھی اور اب اس کی وجہ سے میری بدنامی ہو رہی ہے۔ دیکھو اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہے اس میں اس کا بھی تو قصور ہوگا۔ ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ جتنے بھی محلے دار آئے تھے وہ سب کے سب کھڑے خاموش تماشا دیکھتے رہے اور امام صاحب کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ امام صاحب نے جنازہ پڑھانے سے صاف منع کر دیا
اور باقی لوگ بھی اسی طرح ہمارے گھر سے چلے گئے، کیونکہ ظاہر ہے گھر میں کچھ کھانے کے لیے پکا نہیں تھا۔ میں ان کو ہڈی تو دے نہیں سکتی تھی، لیکن تماشا ختم نہیں ہوا تھا۔ جیسے جیسے لوگوں کو پتا چلتا کہ میری بیٹی کفن میں پڑی ہوئی ہے اور اس کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، کسی میں جرات نہیں تھی کہ وہ کہیں دور جا کر کسی اور مولوی صاحب کو بلا لائے۔ بس اب اسے 4 کندھوں پر اٹھا کر قبر تک لے کر جانا تھا، لیکن ان ظالموں سے وہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ یہ سب کے سب بس ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی تھی؟ بیٹھ کر رونے لگی، اپنی بیٹی کو ہی کوسنے لگی۔ کاش میری بیٹی دھیان سے جاتی تو آج مجھے اتنی باتیں نہ سننا پڑتی۔ میں یہی باتیں کر ہی رہی تھی کہ باہر سے مجھے شور کی آوازیں سنائی دی۔ یہ کون سے مولوی صاحب ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور اس لڑکی کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں؟ تبھی میں نے باہر جا کر دیکھا تو ایک مولوی صاحب باہر کھڑے تھے۔ وہ میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے آئے تھے۔ میرے دل میں تھوڑی سی امید جاگی تھی۔ مجھے لگا شاید وہ بھی ثواب اور گناہ کے چکر میں پڑ جائیں گے، مجھ سے حساب لیں گے کہ تمہاری بیٹی اس حالت کو کیسے پہنچی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ مولوی صاحب بہت سنجیدہ چہرے کے ساتھ میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے کے لیے، اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے آئے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ 40 لوگوں کی جماعت بھی آئی تھی، جنہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں انہیں غور سے دیکھنے لگی تھی۔ انہوں نے سفید پگڑیاں پہن رکھی تھی اور سفید چولا نما کپڑے، جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ لوگ بہت صاف ستھرے ماحول سے آئے ہیں۔ ایسا تو کبھی میں نے نہیں دیکھا تھا کہ ہمارے محلے میں کوئی صاف ستھرا شخص آ جائے۔ یہ سب لوگ نئے تھے، یہاں پہلے کسی نے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ یہ غریبوں کا محلہ تھا، مگر ان لوگوں کے کپڑے صاف ستھرے اور چمک رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کے کپڑوں سے روشنی نکل رہی ہو۔ میرا دل مطمئن ہو گیا تھا کہ اتنی اچھی جماعت میری بیٹی کا جنازہ پڑھائے گی تو کم از کم میری بیٹی پر لگنے والے داغ کچھ تو کم ہو جائیں گے۔ میں نے فخر سے ان عورتوں کو دیکھا اور کہا کہ دیکھ لو، میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی صاحب 40 لوگوں کو لے کر آئے ہیں۔ وہ عورتیں پھر سے مجھ پر طنز کرنے لگی۔ ہاں، تم نے ہی کچھ روپے پیسے دیے ہوں گے ان کو۔ ان عورتوں نے بجائے میری حوصلہ افزائی کرنے کے مجھے ایک اور تانا دے مارا تھا، پر اب پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ایک سکون سا اتر آیا تھا۔ مجھے اب اپنی بیٹی پر ترس بھی نہیں آ رہا تھا۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس پر بہت سارا نور تھا، یوں لگتا تھا جیسے میری بیٹی ایک نورانی چہرے والی بہت بزرگ ہستی ہو۔ اس کے چہرے پر کوئی غم نہیں تھا، زخموں کے نشان حیرت انگیز طور پر بہت کم ہو گئے تھے۔ میری بیٹی کے وجود سے نہ ہی بدبو آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی اور ایسی نشانی تھی جس کی وجہ سے میں پریشان ہوتی۔ پھر وہ بزرگ جو میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے آئے تھے مجھے کہنے لگے، یہ لڑکی کوئی جنتی روح ہے، اس کی میت سے کسی جنتی روح کی خوشبو آ رہی ہے، اسی وجہ سے ہم اس کا جنازہ پڑھانے آئے ہیں۔ اس کے بعد ان 40 لوگوں کی جماعت نے ہمارے گھر سے میری بیٹی کا جنازہ اٹھایا اور باہر چلے گئے۔ میری بیٹی کے جنازے کو پاس ہی گراؤنڈ میں لے جایا گیا تھا۔ محلے کے باقی لوگوں کو بھی شرم آ چکی تھی۔ وہ لوگ بھی مولوی صاحب کی بات سن کر ان کے پیچھے چلتے ہوئے گراؤنڈ میں پہنچ گئے تھے۔ میں حیران تو اس بات پر تھی، مولوی صاحب کے پاس کوئی مائک یا پھر کوئی سپیکر نہیں تھا، لیکن ان کی آواز بہت بلند تھی۔ اتنی بلند اور خوشنما آواز کسی نے آج تک نہیں سنی تھی۔ میرے دل کو ایک سکون حاصل ہو رہا تھا۔ میرے ذہن میں میری بیٹی کا مسکراتا ہوا چہرہ ابھر رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ میری بیٹی مجھے کہہ رہی ہو کہ اماں تم غم نہیں کرو، میں سرخرو ہو گئی ہوں۔ اس بزرگ نے میری بیٹی کا جنازہ پڑھایا اور پھر اسے خود قبرستان لے گئے اور اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنایا۔ میں تو وہاں پر نہیں گئی تھی، پر لوگوں کا کہنا تھا کہ میری بیٹی کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی۔ اب میرے گاؤں کے لوگ شرمندہ ہو رہے تھے اور میری بیٹی کو معصوم کہہ رہے تھے، حالانکہ یہی لوگ تھے جو کچھ دیر پہلے میری بیٹی پر تہمت لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی بہت گنہگار ہے، جبکہ میں جانتی تھی کہ میری بیٹی پاک دامن تھی، اس کے ساتھ کسی نے ظلم کیا تھا۔ خیر اب میرے گھر سے سب لوگ جا چکے تھے، میں مطمئن ہو گئی تھی۔ میری بیٹی کا جنازہ پڑھایا جا چکا تھا اور اسے دفنا بھی دیا گیا تھا، مگر وہ مولوی صاحب کون تھے اور کہاں سے آئے تھے؟ میرے ذہن میں یہ سوال بار بار آ رہا تھا۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے پوچھ ہی لیا۔ تب وہ کہنے لگے کہ ہم سب عائشہ مسجد سے آئے ہیں،
عائشہ مسجد تو ہمارے گاؤں سے تھوڑی دور تھی، مگر وہ بہت بڑی مسجد تھی، وہاں ہر وقت بہت رش رہتا تھا۔ میرے ذہن میں بہت سارے خیالات آ رہے تھے کہ میں جا کر مولوی صاحب کا شکریہ ادا کروں گی اور ان سے بات کروں گی کہ انہوں نے میری عزت رکھ لی، ورنہ آج کل سب لوگ بس خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔ عائشہ مسجد میرے گھر سے دور تھی، میں نے مولوی صاحب کو جا کر کہا بھی نہیں تھا، مگر وہ پھر بھی میری بات سنے بغیر ہی میرے گھر آ گئے تھے۔ میں مولوی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ ایسے ہی 2 دن گزر گئے اور تیسرے دن میں عائشہ مسجد کی طرف چل پڑی تھی۔ میں نے راستے میں سے کچھ فروٹ وغیرہ لے لیے تھے۔ وہاں پہنچی تو عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ اس وقت ایک مولوی صاحب اذان دے رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ بس میں انہیں یہ سوغات پیش کروں گی، وہ اپنے قریبی بچوں کو بھی کھلا دیں گے اور یوں میری طرف سے شکریہ بھی ادا ہو جائے گا۔ مگر میں جیسے ہی اندر گئی تو یہ دیکھ کر مایوس ہوئی کہ وہاں تو ایک جوان سا لڑکا کھڑا تھا جو آذان دے رہا تھا۔ میں نے اس لڑکے سے مولوی صاحب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں گئے ہوئے ہیں اور کب آئیں گے۔ وہ لڑکا میری بات سن کر مجھے کہنے لگا کہ وہ تو 1 ہفتے سے کراچی گئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ 3 دن پہلے وہ میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے آئے تھے اور ان کے ساتھ 40 آدمیوں کا لشکر بھی تھا، سب نے سفید رنگ کے سوٹ پہنے ہوئے تھے اور تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو، میں نے خود انہیں دیکھا تھا اور تم کہتے ہو کہ وہ 1 ہفتہ پہلے کراچی چلے گئے تھے۔ وہ لڑکا شاید مجھے پاگل سمجھ رہا تھا، مگر میں نے اسے یقین دلایا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں اور پھر اسے میں نے سارا ماجرا بھی سنا دیا تھا، مگر اس کی بات اب بھی وہی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا وہ کیسے آ سکتے ہیں اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ جنازے پڑھائیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کی بات سن کر میں سخت حیران ہوئی تھی۔ کیا یہاں پر کوئی مدرسہ نہیں ہے؟ کون سا مدرسہ محترمہ؟ یہاں پر تو کوئی مدرسہ نہیں ہے، بڑے میں مولوی صاحب یہاں کبھی کبھی واز کرنے آتے ہیں، یہاں زیادہ تر میں ہی ہوتا ہوں، اور انہوں نے تو آج تک ہم سے نہیں کہا کہ وہ کسی جنازے میں جائیں گے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی بیٹی 3 دن پہلے فوت ہوئی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کی بیٹی کے جنازے میں آئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ مسجد ہے، مدرسہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ مسجد بہت بڑی ہے، اکثر لوگ سمجھتے ہیں یہاں پر کوئی مدرسہ ہوگا، مگر یہاں کوئی مدرسہ نہیں ہے، پر آپ بھی جانتی ہیں کہ یہ مین روڈ کے پاس بنی ہوئی ہے، اس لیے یہاں پر بہت زیادہ رونق ہوتی ہے، اور یہ آپ کے گاؤں سے دور ہے، اس لیے وہاں کے زیادہ لوگ یہاں نہیں آتے۔ میں تو یہاں کا سرکاری منتظم ہوں، کبھی کبھی یہاں کوئی تقریب یا محفل کروا دیتا ہوں۔ لڑکے کی باتیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھی پر دماغ میں نہیں جا رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ سب کیا ہوا تھا۔ پھر میرے دل میں ایک ہی خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کی عزت خود رکھی تھی، میری بیٹی کا قصور کوئی نہیں تھا، وہ تو بہت معصوم تھی۔ میں اس لڑکے کا شکریہ ادا کر کے واپس آ گئی تھی۔ چند دنوں بعد میری بیٹی کو برباد کرنے والے مجرم بھی پکڑے گئے تھے۔ وہ ہمارے گاؤں کے کچھ آوارہ لڑکے تھے جو گاؤں کی لڑکیوں پر بری نظر رکھتے تھے، اور میری بیٹی ان درندوں کا نشانہ بن گئی تھی۔ وہ 3 لڑکے تھے جو ایس پی فاروق صاحب نے پکڑے تھے۔ ان کے والدین نے فاروق صاحب کو بہت سے پیسے اور زمینوں کی آفر دی تھی، مگر انہوں نے سب ٹھکرا دی۔ انہیں عدالت میں پیش کر دیا تھا اور عدالت میں انہیں 10-10 سال کے لیے سزا ہو گئی تھی۔ ایس پی فاروق بھی بہت شرمندہ تھے، انہوں نے میری بیٹی کے مجرموں کو تو پکڑ لیا تھا، مگر میری بیٹی کی جان وہ نہیں بچا پائے تھے۔ بس ان سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ آج اس بات کو 5 سال گزر گئے ہیں، گاؤں والوں کو وہ امام صاحب اور ان کے ساتھ جو لشکر آیا تھا وہ کبھی پھر دکھائی نہیں دیے، اور میں آج تک اللہ تعالیٰ کے اس کام میں چھپی مصلحت کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔